वालेकुम सलाम। ठीक है जी, आप खैरियत से हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले जाहिर है आज की जो अपडेट है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब का अहम बयान सामने आया है। अगर इजाजत दे तो मैं उसको प्ले करके प्रोग्राम को उसी से शुरू करूं। के बिल्कुल जी, गड़े आज में जो धकेलना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो काफी बयान नहीं था। दिया है वो मेरा ख्याल है पूरी कौम को भी सुनना चाहिए, और ये आने वाले वक्तों के लिए ये एक ऐसा तारीखी बयान है कि जिसको जहन नशीन कर ले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ये मैं प्ले करता हूं जी, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। शुक्रिया जी। सिर्फ एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड़े में धकेलना काफी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? दसका का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह! पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना। बहुत दुख और तकलीफ है जी ये बयान सुन के मियां साहब का, कि जिस लेवल पे सियासत हमारे मुल्क की चली गई है, इस पे मजीद तो आप ही रोशनी डाल सकती हैं। देखिए, मैं निहायत अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज मैं किसी नौजवान को सिखा रही थी कि पाकिस्तान की तारीख में क्या-क्या बड़े वाक़यात हुए और किस तरह से हमने मग़रबी क़ुव्वतों के इशारों पे अपने मुल्क के मुस्तक़बिल को, अपने मुल्क के हाल को, अपने मुल्क की एसेट्स को और अपने मुल्क में खुशहाली को कुचल दिया। और मैं उनको 1947 से लेके अभी तक समझा रही थी कि हमारी जो गलत डील्स हुई या समझौते हुए, ताल्लुकात बने, उसमें हम इस्तेमाल हुए, यानी पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ और मग़रबी एजेंडे के लिए इस्तेमाल हुआ। और फिर मैंने उसको ये कहा कि तुम तारीख के वो साल उठा लो कि जहाँ कोई ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से मुल्क मजबूत हुआ, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो जमहूरी हुकूमतों के वक्त है। चाहे वो 1971 से 1979 तक का वक्त हो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वक्त था, 1977 तक। और उसके बाद अगर तुम देखो तो जो नवाज शरीफ के अदवार में जो हमने मुल्क को मजबूत किया, खास तौर पे न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक एनर्जी को लेके, और फिर जब हम पे हमने मगरबी एजेंडे के लिए कुछ किया, तो ना सिर्फ हमें शहादतें उठानी पड़ी, हमें बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया, हमें इस्तेमाल किया गया और हम पे सैंक्शंस लगाई गई।
لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سینکشن کے باوجود میاں نواز شریف نے ایٹامک پاور اور ایٹامک جو دھماکے تھے وہ کیے، اور اس جرم کے لیے ان کو ایک ڈکٹیٹر نے ملک سے بے دخل کر دیا، ان کو ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، در بدر ہو گئے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے باوجود بھٹو کا نام زندہ رہا۔ میں رات کو ہی یہ سوچ رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کتنا بڑا دل ہوگا کہ وہ جانتے تھے کہ ان کو پھانسی ہونے جا رہی ہے، لیکن انہوں نے نہیں جھکے، ملک بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ان کے گھر میں کتنے ہلاکتیں ہم نے دیکھی، دونوں بیٹے، اس کے بعد بیٹی کو سیاست میں بڑا جگر چاہیے، اپنی بیٹی کو، لخت جگر کو اس طرح سیاست میں آنے دینا۔ سالوں وہ لڑتی رہی ڈکٹیٹر کے ساتھ، اور پھر بے نظیر بھٹو شہید کو ہماری نظروں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ ایک پھانسی اور 3 قتل کے باوجود کیا بھٹو خاندان کی سیاست ختم ہو گئی؟ آج 3 آوازیں، بلاول بھٹو، بختیار بھٹو، حتیٰ کہ آصفہ بھٹو، 27 سالہ بچی، وہ بھی اتنی مضبوط آواز رکھتے ہیں۔ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف ایک شخص کا نام ہے، ایک نہتی عورت کا نام ہے، کوئی لڑکی ہے جو ڈر جائے گی، تو وہ انتہائی احمق ہے، انتہائی بے وقوف ہے، اور وہ اپنے ہی کو بدنام کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز شریف افراد کے نام نہیں ہے، ایک سوچ، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ آپ مریم نواز کو سمیش کرنے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، مریم نواز شریف سمیش نہیں ہو سکتی۔ آج قوم میں کوئی ایک صوبہ نہیں ہے جہاں مریم نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، دلیری ہے، نظریہ ہے، اس کی حمایت نہ ہو، اس کی بیکنگ نہ ہو۔ پی ایم ایل این کے لوگ ہوں یا پی ایم ایل این کے سپورٹرز کے علاوہ لوگ ہوں، لبرلز ہوں، کنزرویٹو ہوں، مذہبی جماعتوں کے ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ پنڈی کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں، وہ بھی مجھ کو پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ کیا دلیر لیڈر ہے۔ مریم نواز کو سمیش کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے آپ لوگوں کی طرح نہ بزدل ہیں، نہ ہم ویک ہیں، کمزور ہیں، نہ مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کی مجبوریاں تو ایسی ہیں کہ آپ اپنا چیئرمین نامزد نہیں کر سکتے۔ اپنے چیئرمین کے لیے ان کے پاس اپنا پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں تھا۔ ڈیپیوٹی چیئرمین کے لیے پی ایم ایل این کا شخص ہے جس کا نام سامنے آیا ہے۔ اور یہ لگتا ہے ان کو کہ جتنے یہ بزدل اور یہ کمزور ہیں، جتنی بیکنگ کی اور جتنے سلیکٹرز کی ان کو ضرورت ہے، مریم نواز شریف کو بھی ان کی ضرورت ہے؟ نہیں، مریم نواز شریف پبلک آفس میں نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آج تک اس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی ہلکا نہیں رہا۔ آج کسی صوبے میں آپ پوچھ لیں کہ پاکستان میں کس کو لیڈر مانتے ہیں، تو مریم نواز شریف کا نام لیں گے وہ۔ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن اس کی کتنی پاور ہے اس کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ کشمیر آپ لوگوں کی جھولیوں میں دے ڈالتے ہیں، باوجود اس کے ہمارے جوان بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہماری بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہمارے بچوں کے نظروں میں پیلٹ گنز ماری گئی ہیں، وہاں آپ کو کوئی اپنی دفاع کا، اپنی مسلح افواج کی جتنی پاور ہے یا ایجنسیز کا جتنا کام ہے، وہ وہاں پہ دکھائی نہیں دیا۔ وہاں پہ آپ کو کوئی حربہ نہیں دکھائی دیا۔ اور ایک سینٹ چیئرمین شپ کے لیے آپ اپنے لاڈلوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہلواتے ہیں کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، سینیٹرز کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں، اور ایک سیاسی لیڈر کو، ایک عورت کو فون کر کے کہتے ہیں
جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں اس کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا, ایک باپ نہیں بولا نواز شریف جس نے یہ کہا کہ میری بیٹی کو کچھ نہ کریں. ایک جمہوریت پسند شیر بولا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت, جو وہ کام کر رہی ہے مریم نواز شریف, اس کی حفاظت اللہ پاک کرے گا. ایسے جذبے کو آپ کیسے شکست دیں گے, کیسے سمیش کریں گے؟ بتائیں آپ مجھے. ایک مریم نواز شریف تو نہیں ہے, ایک پنجاب میں مریم نواز شریف نہیں ہے, ایک جاتی عمرہ میں مریم نواز شریف نہیں ہے. کیسے سمیش کریں گے؟ آپ تو خدا کر کے 178 پورے کرتے ہیں, وہ آپ سے پورے نہیں ہوتے. اب تو سینٹ چیئرمین شپ کے لیے آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں. یہ بات کرتے ہیں. افسوس کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے کہ جس کام پہ آپ کو مامور کیا گیا ہے, ملک کے بارڈرز کا دفاع کرنے کے لیے, وہاں آپ پیس آفرنگز کر رہے ہیں. کشمیر لے لیا مودی نے, آپ نے اس کی جھولی میں ڈال دیا, اب آپ اس کے ساتھ ایل او سی پہ پیس کھیلیں گے. ان کا طیارہ ہماری ایئر فورس ماگر آتی ہے, آپ ان کو چائے پلا کے واپس بھیجتے ہیں, آپ کلبھوشن کے وکیل بن جاتے ہیں. لیکن مریم نواز شریف کو سمیش کرنے کے لیے آپ بہت فارغ ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے بحیثیت ایک قوم کے کہ یہ وقت آ گیا ہے اور ہم سب کو اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا. مطلب یہ تو سینٹ چیئرمین شپ کی بات ہی نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بے شک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات ڈیفینیٹ سینٹ کہ الیکشن کیا اتنا اہمیت ہے کہ اس کے لیے ہم سب کچھ ہی بھول جائیں, ہمیں کچھ یاد ہی نہ رہے. مریم نواز کی ٹویٹ آئی ہے بڑی دل دکھا دینے والی میرے لیے, ایٹ لیسٹ ایک بھائی ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی شہری ناطے ہونے کے لیے. ہم لوگ سنتے رہے ہیں, آپ اکثر کہتی ہیں کہ آپ کو, آپ کے بچوں کو, جس طرح کہا گیا, میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ٹویٹ اپنے سننے والوں کو دکھانا چاہتا ہوں, جو کہ مریم نواز کی ٹویٹ ہے. صرف دھمکیاں نہیں دی گئی, اب اگلا لفظ میں پڑھ بھی نہیں سکتا یہاں پہ, میں اس کو کیا پڑھوں, کہ کیا اس لیول پہ ہم آگئے ہیں؟ کیا مطلب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ رہ گیا ہے؟ کیا یہ بہادری کی نشانی ہے؟ میں جب بھی سنتا ہوں کہ گالی بزدل لوگ دیتے ہیں, تو کیا یہ لیول آ گیا ہے ہمارے مقابلہ کرنے والے جو جمہوریت کے, میں اب ان کو کیا کہوں؟ آپ پلیز گو ہیڈ میم. پرویز صاحب دیکھیں, میں نے 2015 میں جب ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے جو, کیا کہوں میں ان کو, ڈرامے جو ہیں, انہوں نے بیٹھ کے میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو, مجھ کو گالیاں دی. ان کے بھی جو وزیر داخلہ لگے ہوئے ہیں, کیا زبان انہوں نے استعمال کی میرے بارے میں, کیا بولا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے, کیا بولا. اور میں نے تب بھی سب کو یہ کہا کہ یہ آپ ایک بدتمیزی, ایک بےہودگی کو پروان چڑھا رہے ہیں, اور کل کو یہ آ کے یہ اور پھیلتے جائیں گے. اور وہی ہوا. دیکھیں آج یہ ہمت بنی ہے اس لیے کیونکہ ہم نے یہ معاشرے میں ان کو الاؤ کیا ہے. یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا. کتنی افسوس کا مقام ہے. وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سینٹ چیئرمین شپ اتنی امپورٹنٹ تو نہیں تھی, پر کیوں امپورٹنٹ تھی؟ اس لیے کیونکہ یہ جمہوریت, جمہور پسند لوگوں اور غیر جمہوری طاقتوں کا یہ فیصلہ ہونا تھا. بالکل. اور آپ نے دیکھ لیا سنجرانی صاحب کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں. باقی لوگوں کو اور باتیں اس میں شاید تکلیفیں لگی ہوں, لیکن مجھے ایک لائن کے رضا کو کیسے مار دیا, رضا ربانی صاحب کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطرناک موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہی تھا. یہ کب سے چل رہا ہے, اور اب ہم 2021 میں ہم ایک ایسے گالی گلوچ بےہودہ روایت کی مد میں آ گئے ہیں کہ مریم اورنگزیب کی چادر کوئی کھینچتا ہے, کوئی لات مارتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے,
جو ٹیلی ویژن اینکرز ہماری بہنیں ٹی وی پہ کام کرتی ہیں ان کو کس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں. اگر کوئی میرا انٹرویو لے لے تو اس کا یا پروگرام بند کر دیتے ہیں. اور ایک خاتون جو سی این این انٹرنیشنل کی انگلش پریزنٹر تھی ان کے پیچھے ٹولنے شروع کر دی. اب آپ سوچیں کہ مریم نواز شریف کو فون کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں, یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ اپنی بےہودگی کا تو ثبوت ہے, لیکن ایک بوکھلاہٹ, گھبراہٹ, بزدلی, بے غیرتی, اور بالکل میرا خیال ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں, پاور سے گھبرا گئے ہیں. مریم نواز شریف کو اگر اٹھا کے گندی زبان استعمال کرتے ہیں فون اٹھا کے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہمارے قابو میں ہی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ہوا نا میرے ساتھ, میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, انہوں نے ان کے 11 سالہ بچی کی فوٹوز اسی دوستوں کی فیس بک سے اٹھا کے فوٹو شاپ کر کے, میری فوٹوز اٹھا کے فوٹو شاپ کر کے, مریم نواز کی فوٹو شاپ کر کے, اور ہمارے لیے ان لوگوں کے ساتھ فوٹو شاپ کرنا جو کہ ہمارے بھائیوں, ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے. آپ نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے جی بزرگ ہیں, ہمارے مشرے ہیں, ہمارے دل میں ان کی عزت ہے, سیاستدان کی وجہ سے نہیں کہ ہمارا ایک روحانی اور ایک اور رشتہ ہے ان کے ساتھ. اور آپ ان کے ساتھ فوٹو شاپ کر کے, یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. اور بات صرف یہاں پہ جمہوریت کی بھی نہیں ہے, بات یہاں پہ ہمارے اقدار کی ہے. ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے. اور میں اس لیے جب مجھ کو ڈیتھ تھریٹس ملی, جب میری بیٹیوں کے اوپر اٹیک ہوا, تو میں نے کہا کہ یہ تو اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. میری بیٹی مجھ سے آ کے, چھوٹی بیٹی مجھ سے آ کے پوچھ رہی ہے ایک ایسا لفظ جو میں نہیں ریپیٹ کر سکتی, اس نے آ کے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. I can believe. I believe. نیشنل ٹی وی پہ آپ بیٹھ کے, ایک بڈھا شخص, شرم آنی چاہیے اس کو کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام جو رکھا ہوگا, کس عظیم لیڈر کے اوپر, امام حسین کے نام پہ اس کا نام رکھا ہوا ہے, اس کو شرم نہیں آئی کہ ایک بیچاری بچی کو, میرے گھر کے ماحول کو گالی دینے کے لیے تم اپنے نام کی لاج رکھو. اور یہ وجہ ہے کہ جس مشن پہ مریم نواز نکلی ہیں, یہ ہماری اقدار کو بچانے کا مسئلہ ہے. آج صحافی کو بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے تم صحافت چھوڑ دو, کوئی کہتا ہے تم ملک چھوڑ دو. جو جی میں آتا ہے, یہ منہ پہ جو کچھ آتا ہے یہ بولتے ہیں. مریم نواز شریف کو تو فون کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں, لوگوں کو تو یہ برملا ٹی وی پہ گالیاں دیتے ہیں. برملا باہر پارلیمنٹ کے اپنے گنڈوں کو بھیج کے اٹیک کرواتے ہیں. لیکن کیا مریم نواز شریف یا ریحام خان یا سیدہ نوشین جو ہے رک جائیں گی؟ ہنا بٹ رک جائے گی؟ نہیں رکیں گے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہم کس مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے ہم میں کتنا جذبہ ہے. ہم نہیں رکیں گے, ہم کسی دھمکی سے نہیں رکیں گے. ہمارے بچے, آپ نے دیکھا نواز شریف, ہمارے والدین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ ہم ڈر جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ ہم سہم جائیں گے؟ آپ مریم نواز شریف کو جانتے نہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے, یہ بھی آپ کی احمق سوچ کا نتیجہ ہے کہ آپ ابھی تک نہیں سمجھے. وہ تو روز شیر ہوتی جا رہی ہے, آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, سمجھ ہی نہیں آ رہا. 2016 سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے. آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم اپنی مٹی کو, اپنی دھرتی کو نہیں چھوڑ سکے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم شہادت دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, ہمیں 18ویں ترمیم ملی. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, 19 سال نوجوان آ کے میدان میں کود پڑا. سمجھ نہیں آئی؟ دنیا میں مذاق بنایا ہوا ہے, ہائیبرڈ رجیم کی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ چیئرمین کے رول میں آنا, میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ضروری ہے کہ دنیا دیکھے, امریکہ دیکھے, یو کے دیکھے, رشیا دیکھے, انڈیا دیکھے کہ یہ ہے ہمارا سیاستدان. باہر جائے تمیز اس کو بات کرنے کی, گنڈوں کی طرح بات نہ کرے, گریس سے بات کرے.
ہمارا مدعا آگے بیان کرے. یہ ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے تو بہتر ہے, آپ یقین کریں, یہ جنرل قمر باجوہ کے لیے بہتر ہے. صاحب جا کے باہر بات کریں گے کیا؟ باہر بھی جا کے یہ بات کریں گے کہ جی میں مجھ سے امید نہ رکھیں, میں کسی کے احسان تلے نہیں ہوں. سوچیں امریکہ میں ان کی اس قسم کی ویڈیو چل رہی ہو, تو یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. کیا گناہ کیا ہے مریم نواز شریف نے, کیا گناہ کیا ہے ریحام خان نے, کیا گناہ کیا ہے نواز شریف نے, کیا گناہ کیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے, کیا گناہ کیا ہے, اور کیا نیکی کی ہے عمران خان نے, کیا نیکی کی ہے صادق سنجرانی صاحب نے. صادق سنجرانی صاحب کو تو میں نے نام ہی نہیں سنا تھا, میں نے تو نام ہی نہیں سنا تھا چیئرمین شپ سے پہلے. آپ نے سنا تھا؟ میں نے تو کبھی نام نہیں سنا تھا. مطلب کوئی جوڑ ہے. آپ مجھے بتائیں, آج صبح جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا ویڈیو آیا ہے, آپ نے دیکھا, ایک ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا, خندہ شانی سے, گریس سے جواب دیا. کیا سارا کر رہے تھے جرنلسٹ, کام, کمپوزر, تحمل سے. آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں تو وہ اسپیچ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس دن پارلیمنٹ کے اندر, جو کچھ بھی تھا, ووٹ آف ٹرسٹ یا جو بھی جبرن ووٹ لیا گیا, اس اسپیچ کو دیکھیں, یوسف رضا گیلانی کی اسپیچ کو دیکھیں, اس اسپیچ کو دیکھیں, مریم نواز شریف کی اسپیچ کو دیکھیں. یہ تو کوئی اندھا, کوئی بہرا سب سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو ملک دشمن ہے, یہ ملک دشمن ہی نہیں ہے. کہ آپ اچھے لوگوں کو جو بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہوں, ان کو ٹی وی پہ دیکھیں, ان کو امریکہ میں اسپیچ کرتے ہوئے دیکھیں. مجھے تو شرم آتی ہے, مجھے تو شرم آتی ہے. وہ ذرا منہ کھولتے ہیں. مجھے تو شرم آتی ہے کہ جناب لاڈلے کپتان صاحب نے اب کیا کہہ دیا ہے. دنیا بھر میں مذاق اڑ رہا ہے ان کا. امریکہ میں جا کے کیا بات کی, میں اس کا اے سی نکال دوں گا, اس کا یہ بند کر دوں گا, اس کا وہ بند کر دوں گا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو پاکستان میں جو بھی مقتدر حلقے ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا کا خوف کریں. معیشت تباہ, ملک کا امیج تباہ, گرے لسٹڈ آپ. امریکہ آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. آپ کدھر جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور بات کرتے ہیں یہ ریاستیں, مطلب پورے ملک کو خانہ بنا دیا ہے. اور ایسا ہی ہے, دیکھیں جو خیرات پہ اور لوگوں کی ہینڈ آؤٹس پہ زندہ ہو, جس کو کوئی گھر دے دے, کوئی گاڑی دے دے, کوئی پیٹرول دے دے, کوئی آٹا دے دے, کوئی چینی دے دے, اس میں تو عزت ہوتی ہی نہیں ہے. میں لوں کسی سے, مجھے شرم آئے. اب آپ ساری دنیا کو مفت کھانے پہ, لنگر کھانے پہ, مسافر خانے پہ محتاج بنا دے, ساری دنیا کو محتاج بنا دے. یہ ملک, یہ مستقبل ہم نہیں چاہتے. ہم ایشین ٹائیگر چاہتے ہیں, ہم شیروں کا ملک چاہتے ہیں, ہم دلیروں سے زمین چاہتے ہیں. ہم یہ اس قسم کے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, ابھی آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر کیا, مطلب یہاں پہ میں ان کا بیان بھی ضرور پلے کروں گا کہ ایک طرف مریم نواز کو دھمکیاں, گالیاں دی جا رہی ہیں, نواز شریف صاحب ہے وہ ٹی وی پہ آ کے ایک میسج دے رہے ہیں. دوسری طرف دوسری بڑی پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کے جو چیئرمین نامزد ہوئے, ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ بھی سن لیجیے پلیز. الیکشن میں کیا سر آپ کیا نیوٹرل دکھائی دے رہے ہیں؟ آج تک تو نیوٹرل نظر آ رہی ہے. تو آپ امید کرتے ہیں کہ کل جب پول ہوگا جمعے کے بعد, تو اس وقت تک بھی وہ نیوٹرل رہیں گے؟ ان کو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے اور نیوٹرل رہیں گے. گیلانی صاحب, مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے ارکان کو کالے آنا شروع ہو چکی ہیں. آپ کے نالج میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ابھی نہیں ہے, تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نیوٹرل ہے. اور میرے لیے تھوڑا مشکل ہے, ایک طرف نواز شریف صاحب اتنے غصے میں ہیں, دوسری طرف مریم نواز یہ بتا رہی ہیں, اور گیلانی صاحب ظاہر ہے سارے ایک پیج پہ ہیں, اکٹھے مل کر لڑ رہے ہیں. نواز شریف کی مدد کے بغیر گیلانی صاحب کیسے بن جائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نہ گیلانی صاحب کو کسی نے گالی دی, نہ کسی نے دھمکی دی, نہ کسی نے فون نہیں کیا, اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سب نیوٹرل ہے, سب اوکے کی رپورٹ ہے. ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بتائیں گے, یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے دو جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان کے درمیان میں؟ دیکھیں, ہر جماعت کا ایک سٹائل ہوتا ہے, پرسنالٹی, ایک کیریکٹر ہوتا ہے, اور وہ کیریکٹر جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے,
فار ایگزامپل عمران صاحب جیسے بولتے ہیں ویسے اسد عمر صاحب بولتے ہیں, ویسے ان کے جو نیچے چلے ہیں وہ ویسے ہی بولتے ہیں, ان کا جو رویہ ہے وہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے نا, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے نواز شریف, مریم نواز شریف کے والد صاحب ہیں, تو مریم نواز والد ہی ہونا تھا, بلکہ میں نے آپ کے پروگرام پہ پہلے کہا ہے کہ وہ ان کا ایک اپ ڈیٹڈ امپرووڈ ورژن ہے, کہ وہ ان سے زیادہ بھی بڑی برملا بات کرتی ہیں اور کھلی انداز میں بات کرتی ہیں, اور یہی بات ہمیں ان کی اچھی لگتی ہے. تو ہر بندے کا, اور ایکچولی مسئلہ تو ضد جو ہے وہ تو ہے تو مریم نواز سے نا, فساد کی جڑ تو مریم نواز کو سمجھا جاتا ہے نا, کہ سب کو یہ جو پٹیاں پڑھائی ہیں یہ مریم نواز کو سمجھا جاتا ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ, ہم بڑے خوش ہیں. میں تو بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ایک سیاستدان ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے یوں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے بیک آف, پہلے دن سے کہا ہے. ان کا جو آغاز ہے سیاست میں وہ اس بیسس پہ ہوا ہے, انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ریاست مدینہ, کوئی ان کو طالبان خان, کوئی اس قسم کی کوئی, ان کا جو آغاز ہوا ہے سیاست میں, جو ان کا انسپشن ہوا ہے پالیٹکس میں, it is based on an anti-establishment narrative. Very much to her credit, and there are things about her جو کہ بہت انسپائرنگ ہیں, بڑی پروگریسو ان کی سوچ ہے. You know, she is not bound کہ اچھا والد صاحب ادھر ہیں تو میں گھر پہ بیٹھ جاؤں, یا شوہر نہیں ہے تو میں گھر پہ بیٹھ جاؤں. No, she is a very, very modern face of Pakistan, a progressive, centrist, modern face of Pakistan. گیلانی صاحب کا اپنا بات کرنے کا ایک طریقہ ہے, میں نے آپ کو کہا آپ کی ویڈیو پلے کرنے سے پہلے کہ وہ کتنے آرام سے کام, ٹھنڈے, ہر جواب ٹھنڈا, ہر سوال کا جواب ٹھنڈا. ان کی نیچر ہے, ان کا طریقہ ہی بات کرنے کا یہ ہے, وہ ان کی پرسنالٹی. اور زرداری صاحب کا بھی آپ کو پتا ہے, جو بھی آپ بات کر لیں آگے سے مسکرا دیتے ہیں. ہر پارٹی کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے, ہر پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے, پھر وہ ایک پالیسی یا ایک سٹائل دیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پی ایم لین کا جو سمبل ہے وہ شیر ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سمبل ہے وہ تیر ہے. تو تیر نشانے پہ اگر لگ جائے تو کوائٹلی ہی لگتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ. اور دوسرا, یوسف رضا گیلانی صاحب خود تھوڑی ووٹ دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں, خواتین ہیں جن سے میری پرسنل دوستیاں ہیں, تو سارے کے سارے غائب ہیں. تو میں ڈر گئی, شاید گولرا اٹھا کے ان کو بھی لے لیا گیا ہے. تو میں نے ایک دو کو پوچھا, میں نے کہا ٹھیک ہو, کہاں ہو بی بی, خیریت؟ تو کہتے ہیں ڈنرز ختم ہی نہیں ہو رہے, وہ اپنے ہیڈ کاؤنٹ پورا کر رہے ہیں, وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آپریٹ کرنے کا طریقہ, اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے زیادہ ووٹ تو ان کو مطلب پی ڈی ایم کا مشترکہ پڑنا ہے. جماعت اسلامی نے تو جیسے میں نے